ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 17 में मिनी सब टॉपिक्स है, यानी थीम्स है, मिनी सब चैप्टर है, जिसमें ऑलरेडी हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रॉबरी और इंडिकेटिव को स्टार्ट किया है और उसमें हमने जो रॉबरी का कंसेप्ट है कि रॉबरी क्या होते हैं और की जो पनिशमेंट है 392 में, उसको हमने देखा था। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है डिकॉइटी के ऊपर, ठीक है। सो डिकॉइटी का जो कंसेप्ट है ये जो उर्दू और हिंदी में एक वर्ड यूज़ होता है डकैत, सो उससे ये निकला है। सो जब ब्रिटिश इंडिया में ये जो पिनल कोड है ये ड्राफ्ट हो रहा था, यानी 1860 के एरा में, 18 और 19 सेंचुरी में, तो उस वक्त जो ब्रिटिशर्स जो कमीशन था, नौ कमीशन था जिनका काम था आईपीसी को ड्राफ्ट करना, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ऐसे बहुत सारे गैंग्स हैं, यानी जो आर्म्ड गैंग्स होते हैं, यानी जो मसल्ला गैंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो गाँव को लूटते हैं या जो सफ़र पर कारवान चलते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, या हाईवेज़ वगैरह को के ऊपर जो लोग चलते हैं उनको उन पे हमला करके उनको लूट लेते हैं और उनको अनसेफ बनाते हैं। सो चूँकि इंग्लिश कॉमन लॉ में या जो अदर लॉज जिनको ड्राफ्टर्स या जो लॉ कमीशन था उनको कंसल्ट कर रहे थे एज अ सोर्स, उसमें कोई इक्विवेलेंट एग्जैक्ट ऑफेंस मौजूद नहीं था डिकॉइटी के। सो उस वक्त का जो लॉ कमीशन का हेड था जो थॉमस बेंटन मैकॉले था, उन्होंने जब इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट की तो उन्होंने साउथ एशियन ये जो सोशल प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली डिकॉइटी के कंसेप्ट में, सो इसको एक सेपरेट यानी स्टेट्यूटरी ऑफेंस जो है वो बनाया, ठीक है। यानी जो डिकॉइटी है वो साउथ एशियन क्रिमिनल लॉ की अपनी लीगल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको पता है कि जो डकैती होती है, जो डिकॉइटी होती है, उसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रॉबरी का कंसेप्ट देखा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑफेंडर्स का कोई जिक्र नहीं था, यानी रॉबरी जो है वो एक शख्स भी कमिट कर सकता है, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए कि उसमें इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ होना चाहिए, ठीक है, या इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट, या इंस्टेंट फियर ऑफ जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि रॉबरी की कोई इंडिपेंडेंट डिफिनीशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि एन ऑल रॉबरी देयर इज़ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कि जो रॉबरी होती है या तो वो थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन होती है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल हो। फिर हमने देखा था कि रॉबरी कब थेफ्ट बनती है और कब एक्सटॉर्शन बनती है, ठीक है। थेफ्ट में जो ऑफेंडर होता है वो दूसरे से की कोई चीज़ लेता है, यानी टेक्स करता है, और एक्सटॉर्शन में उसको फियर में डाला जाता है और फिर जो विक्टिम होता है वो खुद कोई चीज़ जो है वो डिलीवर करता है। सो अब बात ये है, यहाँ पे बात हो रही है डिकॉइटी की। सो यहाँ पे डिकॉइटी में जो एक चीज़ यानी इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखनी ज़रूरी है, ये हमें नंबर ऑफ़ ऑफेंडर्स के बारे में बताता है। यानी आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये ग्रुप रॉबरी होती हैं, और जो ग्रुप रॉबरी हैं, और लाजमी बात है वो ऑर्डिनरी रॉबरी से ज़्यादा सीरियस होती हैं। और क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है कि जितना ऑफेंस सीरियस होगा उतनी उसकी पनिशमेंट सीरियस होगी, सेवेयर होगी। सो अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो ये कहते हैं कि व्हेन 5 और मोर persons conjointly commits or attempts to commit a robbery। देखें यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, रॉबरी की। अगर आप रॉबरी को समझना चाहते हैं, उसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, और अगर आपको रॉबरी को समझना है तो उसके लिए आपको इससे जो प्रीवियस लेक्चर हैं जिसमें हमने थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के कंसेप्ट्स को देखा था उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि रॉबरी की डिफिनीशंस जो लिंक है किसके साथ लिंक है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को। जब तक आप थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को नहीं समझेंगे तब तक जो है वो आप रॉबरी को नहीं समझ सकते, और जब तक आप रॉबरी को नहीं समझेंगे तब तक आप डिकॉइटी है उसको नहीं समझ सकते। सो रॉबरी में हमने ये देखा था, सॉरी जो थेफ्ट का कंसेप्ट है, थेफ्ट में हमने ये देखा था कि जो ऑफेंडर होता है कोई चीज़ खुद लेता है विक्टिम से, और वो चीज़ यानी जो आई मीन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि लॉ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ये नहीं मानता कि वो चोरी हो सकती है, जैसे ज़मीन वगैरह वो तो चोरी नहीं हो सकती ना।
اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ وکٹم کی مرضی کے بغیر اس سے لی جا رہی ہے. یعنی ایسا بھی تھیفٹ پاسبل ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ بھئی میری چیز جو ہے یا میری موویبل پراپرٹی ہے وہ کوئی لے گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تھیفٹ کمٹ ہو چکا ہے. اور پھر جو ایکسٹورشن کا کنسیپٹ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں جو اوفینڈر ہوتا ہے وہ وکٹم کو فیئر میں ڈالتا ہے، لیکن یہ انسٹنٹ فیئر نہیں ہوتا. جیسے یہاں پہ آپ کو انسٹنٹ نظر آ رہا ہے، انسٹنٹ انسٹنٹ انسٹنٹ. تو ایکسٹورشن میں فیئر تو ہوتا ہے لیکن انسٹنٹ فیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا یا رسپونڈ کرنے کا. ٹھیک ہے، لیکن اس فیئر کی وجہ سے وہ انفلوئنس ہو کر اپنی جو پراپرٹی ہے وہ خود اوفینڈر کو ڈیلیور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے تھیفٹ اور ایکسٹورشن میں. اور پھر رابری کا جو کنسیپٹ ہے، رابری میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یعنی اگر تھیفٹ رابری ہے تو تھیفٹ رابری تب بنتا ہے جب وہاں پہ تھیفٹ کمٹ کرتے ہوئے اگر اوفینڈر جو ہے وہ کسی شخص کو اس کی ڈیتھ کاز کر دیں، اس کو ہرٹ کاز کر دیں، یا اس کو رانگفلی ریسٹرین کر دیں. ٹھیک ہے، یا اس کو صرف اٹیمپٹ بھی کافی ہے کہ اگر اس کو فیئر آف انسٹنٹ ڈیتھ کاز کرے یا انسٹنٹ ہرٹ کاز کرے یا انسٹنٹ رانگفل ریسٹرین کاز کرے. اور جو ایکسٹورشن ہے وہ رابری تب بنتی ہے اگر جب ایکسٹورشن کمٹ کی جا رہی ہو، یعنی جب وکٹم کو فیئر میں مبتلا کیا جاتا ہے اور جب وکٹم اپنی پراپرٹی ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، تو وہ جو فیئر ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ فیئر انسٹنٹ ڈیتھ کا ہونا چاہیے، انسٹنٹ ہرٹ کا ہونا چاہیے، انسٹنٹ رانگفل ریسٹرینٹ کا ہونا چاہیے. سو اس کو ہم نے ڈیوائس اس وجہ سے کیا کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں تو پھر جو ڈیکوائٹی کا کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کا یا پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سو یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی وہ کیا ہے کہ 5 اور مور پرسن، یعنی اگر ایک شخص وہ کرتا ہے، رابری کمٹ کرتا ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ رابری ہوگی. اگر 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، یعنی 1 سے لے کر 4 تک اگر لوگ رابری کمٹ کرتے ہیں تو اس کو رابری ہی کہا جائے گا. لیکن جیسے ہی وہ نمبر 5 پہ پہنچے گا یا 5 سے زیادہ لوگ، اگر اس ڈیکوائٹی کیا ہے؟ رابری ہی ہے نا، لیکن اس میں نمبر آف پیپل کتنی ہے؟ 5 ہیں. کہ اگر 5 یا 5 سے زیادہ لوگ رابری کمٹ کریں گے، conjointly commits or attempts to commit or robbery، یعنی ایکچوئل رابری اگر کمٹ ہو چکی ہے یا وہ رابری کا جو اٹیمپٹ ہے وہ کر رہے ہیں. یعنی ڈیکوائٹی میں یہ جو نمبر ہے نا اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ٹرم یوز ہوا ہے کنجوائنٹلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب ایک جگہ پہ یعنی کڑے ہیں، ایک جگہ پہ موجود ہیں، نہیں، بلکہ کنجوائنٹلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کامن ایکشن کرنا ود اے کامن کریمنل آبجیکٹ، یعنی کریمنل انٹینشن کے ساتھ. اور یہ جو کامن انٹینشن کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ہم نے پاکستان پینل کوڈ 34 میں دیکھا ہے سیکشن میں. اور سملرلی یہ جو کامن آبجیکٹ کا کنسیپٹ ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کا جو 149 ہے اس میں ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. جو سیکشن 34 ہے پاکستان پینل کوڈ وہ کریمنل انٹینشن کی بات کرتا ہے، اور یہ اسمبلی کی. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ سیکشن 34 ہے، یہ بات کرتا ہے ایکٹس ڈن بائی سیورل پرسنز. ڈیکوائٹی میں کتنے پرسنز ہیں؟ 5 یا اس سے زیادہ. ان فردرنس آف کامن انٹینشن، اگر وہ کامن انٹینشن کے ساتھ کوئی ایکٹ جو ہے وہ ڈن کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کامن انٹینشن ہے. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. یعنی اگر فار ایگزامپل کوئی کریمنل ایکٹ کمٹ کیا جا رہا ہے، اس میں 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ہیں، جیسے ہم ڈیکوائٹی کی ایگزامپل لیتے ہیں. اب اس میں ہو سکتے ہیں کہ جو 5 لوگ ہیں ان کا جو رول ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، لیکن اگر وہ یعنی کامن انٹینشن کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر سب کا جو رول ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ 5 کے 5 جو ہے وہ ڈیکوائٹی کمٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کمٹ یعنی اگر ایکچوئل جو رابری ہے وہ کمٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یا اگر وہ اٹیمپٹ کرتے ہوئے بھی پکڑے جائیں، اگر ایکچوئل رابری کمٹ ابھی نہیں ہوئی تو تب بھی وہ پنشیبل ہیں. یعنی جو اٹیمپٹ ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر 5 لوگ جاتے ہیں بینک لوٹنے کے لیے اور بینک میں گھس جاتے ہیں، ان کے پاس ویپن بھی ہے، ٹھیک ہے،
وہ کیش کاؤنٹر تک پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن پولیس آ جاتی ہے اور کیش جو ہے وہ لوٹ نہیں پاتے. سو یہاں پہ جو رابری ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. لیکن کیا یہ لوگ بچ جائیں گے؟ تو اس کا تو جواب یہی ہے نا کہ نہیں. سو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اگر اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں تب بھی وہ ڈیکوائٹی ہے. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور where the whole number یعنی whole number کتنا ہے 5 یا اس سے زیادہ whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery, ٹھیک ہے, and persons present and aiding such commissions or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یعنی جو لوگ ہیں جو یہ ہول نمبر ہیں اس میں سے اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ ڈیکوائٹی کو کمٹ کر رہے ہیں یا اس کی اٹیمپٹ کر رہے ہیں یعنی رابری کمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر کچھ لوگ جو ہیں وہاں تو موجود ہیں یعنی اسی گینگ کے جو ممبر ہیں اس 5 میں سے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سچ کمیشن اور اٹیمپٹ اماؤنٹ ٹو 5، اگر یہ سب مل کر جو ہے وہ یہ 5 بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مور یعنی 5 یا مور بڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہر پرسن ہے ایوری پرسن سو کمیٹنگ اٹیمپٹنگ اور ایڈنگ، یعنی اس میں اگر کوئی کمیشن کر رہا ہے رابری کی یا اگر کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہے یا کوئی ایڈ کر رہا ہے، اگر وہ سب مل ملا کے 5 بنتے ہیں نا تو یہ تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ڈیفائٹی ہو رہی ہے. یعنی یہاں پہ یہ جو فرسٹ فریز ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی اور اینڈ ای جو ہے وہ مل کر کیا کرتے ہیں، یہ 5 لوگ ہو گئے، یہ ایک جولری شاپ جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، کمٹ رابری ہو گیا. اب چونکہ یہ جو انگریڈینٹس ہے 5 کا وہ یہاں پہ پورا ہو گیا تو یہ کیا ہے، یہ ڈیکوائٹی ہے. اب یہ جو سیکنڈ فریز ہے اس کی اگر اگزامپل ہم سمجھیں تو اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اس میں یہ اے سے لے کر جو سی تک یعنی 3 لوگ جو ہیں اے، بی اینڈ جو سی ہے وہ شاپ کے اندر لوٹ رہے ہیں مال، ٹھیک ہے، اور جو ڈی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ باہر کھڑا ہے، گن لے کر کھڑا ہے، اور جو ای ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ باہر رستے پہ یعنی روڈ پہ کار میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس نے انجن چلائی ہوئی ہے اور وہ بالکل ریڈی بیٹھا ہے کہ جب یہ میرے ساتھی آئیں گے تو میں گاڑی سیدھا سٹارٹ کروں گا. اب اس کا تو ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، لیکن یہ سیکشن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پرسنز پریزنٹ یعنی پریزنٹ کون سے ہیں، اے بی سی، اینڈ ایڈنگ سچ کمیشنز آر اٹیمر. اب ایڈنگ اور فیسیلیٹیشن والے کون ہیں، ڈی اور ای، ٹھیک ہے، اس کمیشن کو وہ یا اس اٹیمپٹ کو وہ کیا کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اگر یہ سب مل ملا کے 5 یا 5 سے زیادہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایوری پرسن سو کمیٹنگ، تو اس میں سے جتنے بھی لوگ انوالو ہوں گے اور سب کے اوپر کون سا سیکشن اپلائی ہوگا، 391 ڈیکوائٹی کا. اب اگر اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے لیں کہ یہ اے بی سی ڈی ای ہے، اے اور بی کیا کر رہے ہیں، تو وہ رابری کرتے ہیں، اور جو سی ہے فار ایگزامپل وہ گھر میں بیٹھا پلاننگ کر رہا ہے، اور ڈی اور ای جو ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ جو رابری کمٹ کو ہو رہی ہیں وہ کون کر رہے ہیں، کتنے لوگ کر رہے ہیں، 2 لوگ رابری کمٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہیں وہ پریزنٹ بھی نہیں ہے اور ایڈ بھی نہیں کر رہے ہیں، سو پھر ڈیکوائٹی نہیں بنے گی. اور یہ جو فریز ہے نا اس کو جو لیجسلیچر ہیں، جو ڈرافٹرز ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ڈالا ہوا ہے تاکہ جو گینگز ہیں وہ اپنی جو لائبلٹی ہے وہ صرف اس لیے یہ کہہ کر یعنی پلی نہ لینے کہ میں تو صرف باہر گاڑی چلا رہا تھا یا میں تو صرف سگنل دے رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو لا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر تم پریزنٹ بھی ہو اور رابری میں ایڈ بھی کر رہے ہو تو تم بھی اتنی ہی ذمہ دار ہو جتنا جو مین یعنی کمیشن کرنے والا آفینڈر ہے. اب جو رابری کی پنشمنٹ ہے وہ ہے سیکشن نمبر جو ڈیکوائٹی کی پنشمنٹ ہے وہ ہے 393 میں اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہے سیکشن نمبر 395 میں پنشمنٹ پر ڈیکوائٹی. ہو ایور کمٹس ڈیکوائٹی اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ پر لائف ہوگی اور ود ریگرس امپریزنمنٹ ہوگی which shall not be less than 4 year nor more than 10 year پلس اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. اوکے، یہاں پہ 2 ٹائپس کی پنشمنٹ بتائی گئی ہے، ایک ہے امپریزنمنٹ اور دوسری ہے
دوسری ہے سمپل یعنی امپریزنمنٹ. ایک لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے، ایک امپریزنمنٹ ہوتی ہے. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ پاکستان کرونل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ ہمیں لسٹ آف پنشمنٹ دیتا ہے، جو 10 ٹائپس کی پنشمنٹ دیتا ہے. اس میں ایک لائف امپریزنمنٹ ہے یعنی امپریزنمنٹ کا لائف، اور دوسری جو ہے وہ امپریزنمنٹ ہے. سو اگر ڈیکوائٹی وہ ہو جاتی ہیں یعنی کمٹس ہو جاتی ہیں یا اٹیمپٹ بھی، کیونکہ سیکشن کی ڈیفینیشن میں تو اٹیمپٹ بھی پنشیبل ہے. تو پھر ایسے اگر پروف ہو جاتی ہیں تو پھر ایسے جو ڈکیت ہوں گے ان کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ امپریزنمنٹ فار لائف ہوگی. اگر کیس کی فیکٹس اور سٹانسز کے مطابق جو کورٹ ہے وہ اس کو امپریزنمنٹ فار لائف نہیں دیتی تو پھر ان کو ریگرس امپریزنمنٹ دی گی، یعنی قید و مشقت دی گی، جو کیا ہوگی 4 ایئر سے تو کسی صورت کم نہیں ہوگی. یعنی یہ جو 4 ایئر ہے یہ منیمم ٹائم پیریڈ ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ 10 سال تک ہو سکتی ہیں. یعنی 10 سال سے زیادہ 11 سال 12 سال اتنی اس کو نہیں دی جائے گی. زیادہ سے زیادہ اگر کورٹ کو پنشمنٹ دے تو 10 سال تک دے سکتی ہیں، اور کم سے کم کتنی ہے؟ 4 ایئر. یعنی 4 ایئر سے تو کم ہوگی نہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو فائن ہے وہ بھی لاگو ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 396 کو. یہ کہتا ہے ڈیکوائٹی ود مرڈر. If any one of 5 or more person who are conjointly committing dacoity commits murder and so committing dacoity یعنی dacoity commit کرنے کے لیے اگر وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کا مرڈر کر لیتے ہیں. Every one of those person shall be punished with death. تو پھر اس میں چاہے مرڈر صرف گولی صرف ایک شخص نے چلائی ہو، لیکن پھر بھی وہ جو 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ہیں وہ سب پنشیبل ہوں گے. کس کے لیے؟ ڈیتھ کے لیے، اور امپریزنمنٹ فار لائف کے لیے. اور ریگرس امپریزنمنٹ شل ناٹ بی لیس دین 4 ایئر. ٹھیک ہے، یہ اوپر والی جو پنشمنٹ ہے. اور جو مور دین 10 ایئر اس کو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی، پلس فائن. تو یہ میرے خیال میں ایزی ہے. یعنی اگر وہ ڈیکوائٹی کمٹ کر رہے ہیں اور آگے سے ان کو کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ شو کرنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، جو وکٹم ہے اگر وہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں، اور جو ڈکیت ہوتے ہیں وہ مسلح بھی ہوتے ہیں نا. اب ایسی کوئی ڈکیت نہیں ملتا کہ وہ بغیر اسلحے کی جائے اور ڈکیتی کریں. یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، مسلح ہو کے جاتے ہیں، یعنی آرمڈ ہوتے ہیں. تو پھر اگر آگے سے ان کو ریزسٹنس دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ اس ڈکائٹی کے کمیشنز میں اگر ان کسی وکٹم کا مرڈر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں وہ جو 3 قسم کی پنشمنٹ ہیں، یا تو ڈیتھ ان کو پینلٹی ملے گی، یا امپریزنمنٹ فار لائف، یا جو امپریزنمنٹ ہے اور منیمم کتنے سال تک ہو سکتی ہیں؟ 4 سال تک، اور میکسیمم 10 سال تک اس کے ساتھ فائن بھی لگے گا. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے صرف ڈیکوائٹی کو کور کیا. سو جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں باقی جو کچھ ریمیننگ سیکشنز ہیں جو دونوں رابری اور ڈیکوائٹی کنسیپٹ کے ساتھ لنک ہیں اس کو ہم کور کریں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ڈیکوائٹی کی کنسیپٹ کو سمجھ لیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی سجیشنز ہیں مزید ویڈیوز کی امپرومنٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.